सामने इकराम पर्दे में बैठकर रिश्ते की पर्दा नशीन प्यारी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो आखिरी विकेट में आई हूँ, मेरे बाद कोई नहीं है। हाँ, काफी टाइम से बैठ के मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं। मेरे बाद इंशाल्लाह कोई नहीं है। और इस वक्त 12:02 हो चुके हैं। इंशाल्लाह मेरे बाद कोई नहीं है। फिर फातिहा होंगे इंशाल्लाह, फिर बिरयानी शरीफ का दीदार होगा, फिर आप तनावुल फरमाइएगा। मैं सलाम मैंने बड़ी मोहब्बत के साथ करा है। आप लोग नाराज हो तो बता दो, नाराज तो नहीं हो? नहीं पढ़िए। तो सलाम मैंने बड़ी मोहब्बत के साथ करा था, आपने जवाब बड़ी कंजूसी के साथ दिया। मैं दोबारा सलाम करके देखता हूँ। ज़बान मेरी मिदहदे आका में जब खुले, ज़बान मेरी मिदहदे आका में जब खुले, मोहम्मद शान आलम तुम सबको सलाम अर्ज़ करे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिलवालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबई ईमा मदद वगिरदावे वला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी अमना रहे या गौसे आज़म नी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा क़ुत्ब आलम नी ज़नम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आप सिर्फ आमीन कहें, बड़ी मोहब्बत के साथ मैं आपको इंशाअल्लाह तकरीर सुना करके जाऊंगा। और चल के बोलो सुभान अल्लाह। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल करे शही मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। मैंने जिस आयत को अपना मौज़ू सुखन बनाया, अल्लाह कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता व बिल वालिदैनि इंसाना। मगर मैं अपनी तकरीर को तोलने में मुनासिब नहीं बल्कि मैं जरूरी में समझता हूँ। उस नबी की बारगाह में वो नबी अपनी उंगली का इशारा अगर चांद की तरफ करे तो चांद के 2 टुकड़े कर दे। उस नबी की बारगाह में वो नबी अपना हाथ का इशारा अगर सूरज की तरफ करे तो सूरज अपनी मंजिल को वापस पलटता हुआ नजर आए। उस नबी की बारगाह में न जिसके किरदार का जवाब है न जिसके मदीने का जवाब है, उसी नबी की बारगाह में मदीने की तरफ लो लगा कर दुरूद पाक सुना दे। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिन्होंने इस महफिल को सजाया है, अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ मौला उनकी खेती के अंदर घर के अंदर बेपनाह बरकत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग सुनने के लिए आए मौला उनकी भी खेती के अंदर बेपनाह बरकत अता फरमाए। तमाम बिरादरी की खेती के अंदर बेपनाह बरकत अता फरमाए, आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। आमीन कहते हैं। आदत के मुताबिक मैं भी 2-3 अशार पढ़ दूं तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। वैसे आप अशार तो बहुत सुन चुके हैं, मेरे भी 2-3 अशार सुन लो। आवाज तो इस लायक नहीं है कि मैं नात पढ़ सकूं, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मैं मनक़बत इमाम हुसैन के 2-3 अशार पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा ले। वो भी इन्होंने कहा तब पढ़ रहा हूँ, पढ़ता नहीं। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। फातिमा का लाडला जो अली के घर पला, वो हुसैन बुने अली। फातिमा का लाडला जो अली के घर पला, वो हुसैन बुने अली।
پہ کرے صبر و رضا بادشاہی کربلا وہ حسین ابن علی پہ کرے صبر و رضا بادشاہی کربلا وہ حسین ابن علی۔ کون ہے سردار جنت کس کے نانا ہے نبی؟ کون ہے سردار جنت کس کے نانا ہے نبی؟ کس کی ماں ہے فاطمہ بھائی حسن بابا علی؟ کس کی ماں ہے فاطمہ بھائی حسن بابا علی؟ لائے تھے جس کے لیے جبریل کپڑے جنتی وہ حسین ابن علی۔ لائے تھے جس کے لیے جبریل کپڑے جنتی وہ حسین ابن علی۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر پڑھا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، مچل کے بولے سبحان اللہ، مچل کے بولے سبحان اللہ۔ آپ بھی آ جاؤ، مچل کے بولے سبحان اللہ۔ میں بہت خوبصورت شعر پڑھا رہا ہوں۔ میرے حسین نے دین اسلام کی خاطر، ہماری خاطر اپنی گردن کو کٹا دیا مگر دین اسلام کو بچا دیا۔ مچل کے بولے سبحان اللہ، ایک بار مچل کے بولے یا حسین یا حسین۔ اب سنیے گا، اپنے نانا کا مدینہ ماں کی طیبت چھوڑ دی۔ میرے حسین نے اپنے نانا محمد رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا، اے نانا محمد رسول اللہ، اگر آپ کے دین کی خاطر، اگر آپ کے مذہب اسلام کی خاطر مجھے شہر مکہ چھوڑنا پڑا تو میں چھوڑ دوں گا، شہر مدینہ چھوڑنا پڑا تب بھی چھوڑ دوں گا، ماں کی تربت چھوڑنی پڑی تب بھی میں چھوڑ دوں گا، اے نانا محمد رسول اللہ، مگر آپ کا دین اسلام کو بچا لوں گا، چاہے مجھے علی اکبر کو جوان قربان کرنا پڑ جائے، چاہے مجھے قاسم کی جوانی لٹوانا پڑ جائے، چاہے مجھے اور محمد کو قربان کرنا پڑ جائے، مگر آپ کا دیا ہوا مذہب اسلام کو بچا لوں گا۔ شہر مکہ کو لوگوں نے کہا تھا، اے حسین شہر مکہ چھوڑ کر کے مت جائیے، شہر مدینہ چھوڑ کر کے نہ جائیے۔ یہ شہر مدینہ وہ ہے جہاں پر حاجی تمنا کرتے ہیں، جہاں پر لوگ تمنا کرتے ہیں، اے رب العالمین ہم کو ایک مرتبہ کعبے کا دیدار کروا دے، ایک مرتبہ ہمیں مولا حج بیت اللہ کی زیارت کروا لے۔ سارے عاشق کی یہی تمنا ہوتی ہے، سارے مسلمان کی یہی تمنا ہوتی ہے، اللہ ہمیں حج پہنچا دے، اللہ ہم کو حج کروا دے، اللہ ہمیں کعبے کا دیدار کروا دے۔ مگر سنو جیسے حسین سے مکہ والوں نے کہا تھا، اے حسین تم اس کو چھوڑ کر کے نہ جائیے گا، مکہ شہر کو چھوڑ کر نہ جائیے گا، مدینہ شہر کو چھوڑ کر نہ جائیے۔ ہندوستان سے لوگ آتے ہیں مدینے کی زیارت کے لیے، پاکستان سے لوگ آتے ہیں مدینے کی زیارت کے لیے، بھوٹان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش سے لوگ آتے ہیں کعبے کی زیارت کے لیے۔ اے حسین تم مدینہ چھوڑ کر کے جا رہے ہو تو میرے حسین نے کہا تھا، اے لوگوں سنو، واقعی تم سچ کہتے ہو، پوری دنیا آتی ہے کعبے کے دیدار کے لیے، مگر حسین جا رہا ہے کعبے کی حفاظت کے لیے۔ چل کے بولو سبحان اللہ۔ اگر میرا حسین کربلا نہ جاتا تو آج یہ ہمارے سروں پر ٹوپیاں موجود نہیں ہوتی۔ میرے حسین نے بچایا اسلام کو، کوئی مائی کلال نہیں بچا سکتا، بلکہ نواز رسول حسین نے بچایا ہے۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اپنے نانا کا مدینہ ماں کی طیبت چھوڑ دی، اپنے نانا کا مدینہ ماں کی طیبت چھوڑ دی، ایک بات کے لیے جینے کی چاہت چھوڑ دی، ایک بات کے لیے جینے کی چاہت چھوڑ دی، آج تک ان کی طرح آیا نہ آئے گا کوئی حسین ابن علی، آج تک ان کی طرح آیا نہ آئے گا کوئی وہ حسین ابن علی۔ درود پاک پڑھ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں پر آئے ہو تو کچھ لے کر کے جاؤ، بچل کے بولو سبحان اللہ۔
اللہ نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ جو تم سے کہیں ان کا کہنا مانو۔ آؤ میں ماں کے اوپر تقریر سناتا ہوں، چل کے بولو سبحان اللہ۔ ماں سے محبت کرتے میں چل کے بولو سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا۔ جب تک میں گھر نہ پہنچوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، جب تک میں گھر نہ پہنچوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ آؤ اللہ نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک عورت اگر صحیح ہو، نمازیہ ہو، تہجد گزار ہو، نیک ماں ہو، ایک عورت اگر نیک ہو تو وہ اپنے بیٹے کو ولی بھی بنا سکتی ہے، اپنے باپ کو جنت بھی دلا سکتی ہے۔ آپ کہتے کیسے؟ تو آئیے میرے دوستو، آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر میں آپ سے رخصتی پاتا ہوں۔ حضرات محترم آئیے، بستان کا ایک واقعہ ہے، بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ، ان کو کون نہیں جانتا، ساری دنیا جانتی ہے۔ آج ہم جوان ہیں تو جوان کس کی وجہ سے؟ اماں کی وجہ سے۔ ماں اگر ہم کو پروان نہ چڑھاتی تو آج ہم تم جوان نہیں ہوتے، آج بوڑھے نہیں ہوتے۔ سب نے ماں کی کوکھ سے جنم لیا، چاہے وہ نبی ہو چاہے ولی ہو، مگر حضرات محترم اگر ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بھی پیدا ہوتا ہے، ماں اگر نیک ہوتی ہے تو بیٹا خواجہ غریب نواز بھی پیدا ہوتا ہے، ماں اگر نیک ہوتی ہے تو بیٹا محبوب الہی بھی پیدا ہوتا ہے۔ حضرات محترم آؤ، بستان کے رہنے والے بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے، ماں بھی بیٹے سے بڑی محبت کرتی ہے۔ دونوں ماں اور باپ بیٹے میں کتنی محبت ہوتی ہے آپ بھی جانتے ہیں۔ حضرات محترم ایک دن بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے قریب سو رہے تھے، اپنی ماں کے قریب سو رہے تھے۔ اچانک ایک دن ماں نے یاد کیا، او میرے نور نظر، میرے لال، مجھے آج پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دے۔ بیٹے نے یاد کیا، ماں نے یاد کیا، اے میرے لال مجھے پیاس لگی ہے، شدت کی پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دے۔ وہ پہلے کا زمانہ تھا، چند جگہوں پر کنویں لگا دیے جاتے تھے، لوگ اسی سے اپنی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا جیسا ہر گھر میں آج نل موجود ہے، سمرسیبل وغیرہ موجود ہے، وہ پہلے کا زمانہ تھا۔ ماں نے رات کے وقت میں آواز دی، بیٹا بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، ماں کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں میری پیاری پیاری امی جان، آپ نے مجھے یاد کیا۔ ماں نے کہا میرے نور نظر، میرے لال، ہاں میں نے تجھے یاد کیا، آج مجھے پیاس لگی ہے، مجھے تو پانی پلا دے۔ رات کا وقت تھا، بیٹے بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ کے اندر ایک کاشا لیا، ایک برتن لیا، اور لینے کے بعد بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے قدموں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ حضرات محترم باہر نکالنا شروع کر دیا۔ بیابان جنگل میں جا کر کے وہ کنواں تھا، وہیں پر حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے، اور جانے کے بعد رسی کو کھولا، کھولنے کے بعد ڈول کو کنویں کے اندر ڈالا، اور ڈالنے کے بعد پانی کو اس کے اندر لیا، لینے کے بعد اپنے قدموں کو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھایا اور گھر کی طرف آنے لگے۔ آنے کے بعد ماں کے جیسے قریب آتے ہیں، دیکھتے کیا ہے ماں سو چکی ہے۔ چل کے بولو سبحان اللہ۔ بایزید جب پاس نہ آئے ماں کے تو ماں کو دیکھا تو ماں سو چکی تھی۔ اب بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ دل کے اندر کیا سوچ رہے ملاحظہ فرمائے، میں چل کے بولو سبحان اللہ۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ ماں کے قریب آئے، آنے کے بعد کیا دیکھتے ماں کو سویا پایا۔ ماں کو سوتے ہوئے دیکھ کر دل نے چاہ کے اٹھا دوں، مگر ذہن نے کہا بایزید کیا کر رہا ہے؟ یہ وہ ماں ہے جس نے تجھے 9 مہینے تک اپنے شکم کے اندر رکھا، اپنے پیٹ کے اندر رکھا، نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اے بایزید یہ وہی ماں ہے جس نے تجھے بچپن میں سوکھے میں سلایا، خود گیلے میں سوتی تھی، کہ اس ماں کی خاطر ایک رات قربان نہیں کر سکتا۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ماں کو نہیں اٹھایا، باپ کے بلکہ ماں کے سرہانے کھڑے ہو گئے، پانی لے کر کے کھڑے ہو گئے، اور دل کے اندر سوچا جیسے ہی میری امی
جان اٹھائیں گی میں ماں کو پانی پیش کر دوں گا، ماں پانی پی لیں گی اور سو جائیں گی۔ بایزید میں کھڑے رہے ماں کے قریب، مگر پہلے کی ماں ہوتی تھی، آج جیسی ماں نہیں کہ سوتی رہتی ہیں۔ وہ پہلے کی ماں ہوا کرتی تھی، نمازیہ ہوا کرتی تھی، تہجد گزار ہوا کرتی تھی۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کی ماں نماز تہجد ادا کرنے کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے بلکہ اٹھ جاتی ہے۔ اٹھنے کے بعد اپنے بیٹے بایزید کو اپنے قریب پایا، دیکھنے کے بعد کہنے لگی بیٹا بایزید تم کیسے کھڑے؟ کہنے لگے امی جان آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، میں پانی لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو ماں نے کہا بیٹے میرے لال میرے نور نظر، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، وہ تو بہت دیر پہلے مانگا، تم مجھے اٹھا دیتے پانی پیش کر دیتے۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے کہا اے ماں تجھے کیسے اٹھا دیتا، نہ جانے تو نے میری خاطر کتنی راتوں کو قربان کیا کہ تیری خاطر ایک رات قربان نہیں کر سکتا۔ ارے ماں کی خاطر ایک رات قربان نہیں کر سکتے، میں چل کے بولو سبحان اللہ۔ لگ رہا ہے ماں گھر میں کوئی گھوٹالہ تو نہیں چل رہا ہے؟ بتا دینا جس کی ماں ناراض ہے نا جنت میں تو جا ہی نہیں سکتا۔ چاہے وہ مسلح پہ بیٹھ کر پوری رات مسلح بھار دے صاحب، پوری زندگی مسلح پہ سے اٹھے ہی نہیں، اور ماں ناراض ہے نا پوری زندگی روزے پہ روزہ رکھو، مسلح پہ سے اٹھو متی میاں، سجدے پہ سجدہ کرتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، حج پہ حج کرو، کچھ بھی کرو میاں، جب تک کہ ماں راضی نہیں ہے نا تمہارا ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر ماں کا دل دکھا ہوا ہے نا، ماں دل سے تو بدعا دیتی نہیں ہے، چاہے اوپر سے کچھ کہہ دے، مگر ماں دل سے کبھی اپنے بیٹے کو بدعا نہیں دیتی ہے۔ ماں جیسا تو دل کہیں پاؤ گے نہیں، بیوی دوسری مل سکتی ہے مگر ماں نہیں مل سکتی، سمجھ گئے؟ ماں جیسا دل تو پوری دنیا نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ ماں بہت پیار کرتی ہے اپنے بیٹے سے، اب گھوٹالہ ہو تو ماں سے جا کر کے معافی مانگ لو، اور ماں کے آنچل میں یاد جو ٹھنڈک ملتی ہے نا وہ کہیں نہیں ملتی۔ ماں سے اچھا سچی پیار کرتے ہو، میں چل کے بولو سبحان اللہ۔ ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی، ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی، ممتا سے بڑی پیار کی، ممتا سے بڑی پیار کی صورت نہ ملے گی، ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی، ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی۔ سبحان اللہ۔ ماں جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بایزید اپنے ماں کے قریب کھڑے، ابھی ولی نہیں ہے، ماں کی دعا ولی بنائے گی، ماں کے قریب کھڑے۔ ماں نے دیکھا میرے نور نظر میرے لال، میں نے تجھ سے پانی بہت دیر پہلے مانگا، جب ہی پیش کر دیتا۔ بیٹے نے کہا ماں تو نے میری خاطر نہ جانے کتنی رات قربان کی کہ تیری خاطر میں ایک رات قربان نہیں کر سکتا، مگر بیٹا بھی نیک تھا، ماں بھی نیک تھی، وہ بیٹے کا بھی کوئی جواب نہیں، ماں کا بھی کوئی جواب نہیں۔ ماں کی ممتا مچل پڑی، ماں نے کہا بیٹے میرے لال پانی دے، میں وضو بناؤں گی۔ وضو بنانے کے بعد ماں نے مصلی بچھایا، اور مصلی بچھانے کے بعد اپنے بیٹے بایزید کو اپنے قریب بٹھا لا، چل کے بولو سبحان اللہ۔ اپنے بیٹے بایزید کو اپنے قریب بٹھالا، اور بٹھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، 2 رکعت نماز تہجد کو ادا کرتی ہے۔ حضرات محترم نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتی ہے اور کہتی ہے رب قدیر تو خانہ کعبے کا رب ہے، تو زمین و آسمان کا رب ہے، تو نے عبد القادر جیلانی کو بھی مولا، تو نے غوث بنایا، خواجہ صاحب کو بھی تو نے مولا، تو نے اپنا ولی کامل بنایا ہے مولا۔ میرا بیٹا بایزید ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں مولا، تو نے دیکھا نہیں مولا، تیرے فرشتوں نے دیکھا نہیں مولا، میرے بیٹے نے میری خاطر اپنی رات کو قربان کر دیا، وہ میرے سرانے کھڑے ہو کر کے پانی لے کر کے کھڑا رہا، مجھے نہیں اٹھایا مولا۔ ماں کی ممتا یہ کہتی ہے مولا میرے بیٹے بایزید کو اپنا ولی کامل بنا دے، خدا کی قسم، اس وقت میں کعبہ کی قسم، ابھی ماں کے ہاتھ زمین پر نہیں آئے تھے، اللہ نے بایزید کو ولی بنا دیا تھا۔ یا رسول اللہ
ابھی ماں کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، اللہ نے بلی بنا دیا تھا۔ ہر انسان کی دعا رد ہو سکتی ہے بیٹے کے حق میں، مگر ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ دعا کرتے یا بد دعا کرتے، اللہ قبول فرما دیا کرتا ہے۔ بچل کے بولو سبحان اللہ۔ ایک عورت، ایک ماں اگر چاہے تو اپنے بیٹے کو ولی بھی بنا سکتی ہے، اور اگر ایک عورت چاہے تو اپنے باپ کو جنت بھی دلوا سکتی ہے، اور ایک عورت ہی چاہے تو 4 مردوں کو جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ یہ بھی پتہ ہے نا آپ کو، ایک عورت چاہے تو بیٹے کو ولی بھی بنا سکتی ہے، باپ کو جنتی بھی بنا سکتی ہے، اور وہی عورت اگر نمازی نہ ہو، روزے نہ رکھتی ہو، اللہ کی عبادت نہ کرتی ہو، حیا اور شرم اس کے اندر نہ ہو، وہی عورت جہنم میں 4 مردوں کو بھی لے جا سکتی ہے۔ آپ کہیں گے کون کون؟ جب تک کہ باپ کے گھر رہتی بیٹی، وہ عورت جب تک باپ کے گھر رہتی، باپ کی ذمہ داری، بڑے بھائی کی ذمہ داری، اگر وہ نماز نہیں پڑھتی تو بھائی کو کہنا چاہیے اے میری بہن تو نماز پڑھ، بلکہ خود پڑھ کے دکھائے تاکہ میری بہن بھی میرے ساتھ نماز پڑھے، اس کا باپ بھی نماز پڑھے تاکہ اس کی بیٹی اسے دیکھ کر کے نماز پڑھے، اس کی ماں بھی نماز پڑھے تاکہ اسے دیکھ کر کے اس کی بیٹی بھی نماز پڑھے۔ جب تک کہ باپ کے گھر رہے بیٹی تو باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور بڑے بھائی۔ میدان محشر میں ان 2 سے سوال پوچھا جائے گا، آؤ ادھر آؤ۔ باپ سے پوچھا جائے گا بتاؤ آپ کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی تھی، روزہ نہیں رکھتی تھی، آپ نے ڈانٹا نہیں؟ بڑے بھائی سے پوچھا جائے گا، وہ جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہی کہے گی مولا مجھے نہ میرے باپ نے ڈانٹا نہ میرے بڑے بھائی نے ڈانٹا۔ تو میں کیسے لے کے جائے گی اگر بدکار عورت ہے، اور تو ہی اپنے سسرال سے لے کر کے جائے گی، ایک اپنے شوہر کو اور ایک اپنے بڑے بیٹے کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ ماں نمازیہ نہ ہو، تمہارا حق یہ بنتا ہے ماں سے کہو ماں تو نماز پڑھ، اور تمہاری عورت، تمہاری بیوی اگر نمازیہ نہیں ہے تو تم بھی پڑھو اور اس سے بھی کہو کہ تو نماز پڑھ، ورنہ جہنم میں تمہیں بھی لے کر کے جائیں گے ساتھ میں۔ یہ مت سوچو تم بچ جاؤ گے، تمہیں بھی ساتھ میں لے کر جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا بتا، وہ کہے گی اللہ کی بارگاہ میں مولا یہ میرا شوہر تھا دنیا کے اندر، اس نے مجھے بالکل بھی نصیحت نہیں کی، مولا یہ میرا شوہر تھا، یہ میرا بڑا بیٹا تھا، اس نے مجھ سے بالکل کبھی نہیں کہا کہ نماز پڑھ مارو روزہ رکھ۔ وہ تمہیں بھی جہنم میں لے کر کے جائے گی، تو اپنی ماں سے بھی کہو، اپنی بہن سے بھی کہو۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹا سا واقعہ، پھر میں رخصت ہوتا ہوں، چل کے بولو سبحان اللہ۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اگر ماں نیک ہو، ماں دل کا سماج ہوتی ہے، سماج۔ میری ماں اور بہنیں پردے بیٹھ کر کے سننی ہے وہ بھی سن لیں، یہ چغل خوری ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اور سب سے زیادہ اللہ کی قسم میں منبر رسول سے بول رہا ہوں، میں نے خود سنا ہے سب سے زیادہ اگر چغلی کوئی کرتی ہے تو وہ عورتیں کرتی ہے، نہیں کرتی ہے، اور چغل خور کی بخشش نہیں ہونے والی، کسی سے پوچھ لینا آپ۔ چغلی اتنی چغلی کرتی ہیں یہ عورتیں، اتنی چغلی کرتی ہیں بے انتہا، اگر یہ چغلی سے پاک ہو جائے نا تو قسم خدا کی یہ بیٹے کو بھی جنتی بنا دے اور شوہر کو بھی جنتی بنا دے، یہ چغلی چھوڑ دے گا پورا گھر ہی سنور جائے گا۔ اچھا گھر کے اندر عورت نیک ہوتی ہے نا تو اس گھر کے اندر برکت بھی بہت ہوتی ہے۔ تو یار صبح اٹھ کر وہ نماز پڑھے گی، نماز پڑھنے کے بعد جب وہ آنگن کے اندر جھاڑو مارے گی نا تو اللہ دیکھے گا اور فرشتوں سے کہے گا دیکھو میری بندی نماز پڑھ کر کے جھاڑو مار رہی ہے، اس کے آنگن میں رحمت ہی رحمت برسات ہو۔ پھر کھیتی بگڑ سکتی ہے، مائیں اچھی ہوں، ماں دل کا سماج ہوتی ہے، ماں اچھی تو ناک اچھی، ماں اچھی تو آنکھیں اچھی، ماں اچھی تو پورا جسم اچھا، اور ماں اچھی تو بیٹے اچھے۔ بچل کے بولو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بیٹی اپنے باپ کو جنت میں کیسے لے کے جائے گی، بچل کے بولو سبحان اللہ۔ شہر مکہ کے اندر میرے نبی کا ظاہری زمانہ ہے، ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، نبی سے بڑی محبت کرتی ہے، نبی کی عاشقہ ہے، حضرات محترم شہر مکہ میں رہتی ہے، اس کا شوہر بہت غریب ہے، غربت کا زمانہ ہے۔ شوہر نے کہا اے میری بیوی میں کام کے واسطے گھر سے باہر جا رہا ہوں، اے میری جوزائے محترمہ، اے میری خاتون
میں گھر سے کام کے واسطے گھر سے باہر جا رہا ہوں، مگر آپ کو ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، اے میری خاتون، اے میری بیوی، جب تک کہ میں گھر واپس نہ آ جاؤں، جب تک تم اپنا پیر گھر سے باہر مت نکالنا، جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں۔ یہ نصیحت ہے میری تمہارے لیے، جب تک کہ میں گھر کے اندر نہ آ جاؤں اپنے قدموں کو باہر مت نکالنا۔ بیوی بھی نیک تھی، حضرات محترم شوہر نے جیسے ہی کہا نا تو اس کو گانٹھ باندھ لیا، اب جب تک کہ میرا شوہر گھر واپس نہ آ جائے گا اس وقت تک میں اپنے قدموں کو باہر نہیں نکالوں گا۔ ایسی ہوا کرتی تھی بیویاں، اور آج کی بیوی سے کہہ دیا خیر ہی نہیں ہے، مگر آج بھی ایسا نہیں ہے کہ سبھی ایسے ہو گئے ہوں، ابھی بہت نیک ہے، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سماج ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ سماج کے اندر بہت اچھی مائیں بھی ہوتی ہیں، بہت اچھی بیویاں بھی ہوا کرتی ہیں، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ تو میرے نبی کا ظاہری زمانہ شوہر کہہ کے چلا گیا، بیوی گھر کے اندر رہتی رہی۔ ایک دن اچانک اس کے میکے سے خبر آتی ہے، خط آتا ہے، اور خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، اے میری بیٹی، اس کے ابا کا خط ہے، اے میری بیٹی، تیرے ابا حضور کی بہت طبیعت خراب ہے، تیرے ابا حضور تجھے بہت یاد کر رہے ہیں، دیکھنے کے لیے آ جا۔ خط کے اندر یہ لکھا ہوا دیکھا تو بیٹی تو باپ سے بڑا پیار کرتی ہے، چل کے بولو سبحان اللہ۔ بائیں اعتبار بیٹوں کے بیٹیاں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں، بیٹا لڑ بھی لے گا، جھگڑ بھی لے گا، کوئی چیز اگر اس کی سمجھ میں آئے تو وہ توڑ بھی دے گا، مگر بیٹیوں کو جو لا کر کے دے دو گے نا وہ سینے سے لگا کے صبر کر کے بیٹھ جائیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ بیٹے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں مگر بیٹیاں صبر کر لیتی ہیں اور گھر کے اندر بیٹھ جاتی ہیں، چل کے بولو سبحان اللہ۔ بیٹی باپ سے زیادہ پیار کرتی ہے بیٹوں کے مقابلے، کہنے کو سب کچھ ہم بیٹوں کو دیتے ہیں، بیٹیوں کچھ نہیں دیتے، مگر پھر بھی بیٹیاں بہت پیار کرتی ہیں۔ جیسے اپنے باپ کے خط کو پڑھا، بیٹی کا دل بے چین و بے قرار ہو گیا۔ باپ ہے نا، باپ سے بڑی محبت کرتی ہے بیٹی، باپ کے خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، اشک جاری ہو گئے بیٹی کے، کہنے لگی میرے باپ نے مجھے اتنا بہترین طریقے سے پالا ہے، اتنی اچھی طریقے سے میری پرورش کی ہے، میرے اوپر پروان چڑھایا تھا، میری شادی کی ہے میرے باپ نے، اور شوہر کا فرمان یہ ہے جب تک کہ میں گھر واپس نہ آ جاؤں میری بھی تو گھر قدموں کو گھر سے مت نکالنا۔ اب اس عورت کے سامنے ایسا مشکل آ گیا، یہ عورت کرے تو کرے۔ حضرات محترم، نبی کا ظاہری اور نکالنے کے بعد ایک پرچہ اس کو لکھتی ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں لکھتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، خدا کا بامی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، میرے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے، میرے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور میرا یہ کیا کر کے گئے جب تک کہ میں گھر واپس نہ آ جاؤں اپنے قدموں کو گھر سے مت نکالنا، جب تک گھر واپس نہ آ جاؤں گھر سے مت نکالنا، اے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں، مجھے اپنے ابا کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے یا رسول اللہ، اب حکم دے میں کیا کروں۔ میرے مصطفیٰ نے جیسے ہی خط کو دیکھا، میرے نبی ساری دنیا کے نبی مالک و مختار نبی اگر چاہتے تو کہہ دیتے کہ بیٹی چلی جا اپنے باپ کو دیدار کر لے، مگر نبی نے کہا تھا خط کے اندر لکھ کر کے، اے اسلام کی مقدس شہزادی میں واقعی اللہ کا نبی ہوں، واقعی میں مالک و مختار نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میرے مصطفیٰ جو بولے وہ حدیث بن جائے، میرے مصطفیٰ جو کر دے وہ شریعت بن جائے، میرے مصطفیٰ اگر چاہتے تو اس عورت کو اجازت دے سکتے تھے کہ جا اپنے باپ کا دیدار کر لے، مگر نبی آگے تک کا دیکھ رہے تھے، اگر میں نے آج اس کو اجازت دے دی تو آنے والی میری امت اپنے شوہر کا کبھی کہنا نہیں مانیں گی یہ عورتیں۔ میرے نبی نے کہا تھا میں محمد رسول اللہ بھی تجھے اجازت نہیں دے سکتا، جب تیرا شوہر منع کر کے گیا ہے میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا، میرے نبی نے منع فرما دیا۔ حضرات محترم، پھر دوسرا خط آتا ہے، اے بیٹی، اس کی ماں نے خط لکھ کر کے بھیجا، اے بیٹی تیرے باپ کا آخری لمحات ہے، کچھ دنوں کے اندر ہی تیرے ابا کوچ فرمانے والے ہیں، فوت ہو جائیں گے، اے میری بیٹی تیرے ابا بہت یاد کر رہے ہیں تجھے، تو اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے آ جا۔ بیٹی خط پڑھتی اور روتی، حضرات محترم بیٹی خط کو پڑھتی اور روتی، دل بے چین و بے قرار ہو گیا بیٹی کا، کلیجہ منہ کو آ گیا، باپ یاد کر رہا ہے، ماں یاد کر رہی ہے، سارے میٹے والے یاد کر رہے ہیں،
مگر بیٹی ہے وہ بیوی ہے حضرات محترم کہ اپنے شوہر کی وصیت کو گانٹھ باندھ کر کے رکھا ہے، شوہر کی نافرمانی نہیں کر رہی ہے، بلکہ خط کو پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پھر کہتی ہے یا رسول اللہ کہ اپنے باپ کو اب تو دیکھنے جا سکتی ہوں یا رسول اللہ، میرے نبی نے پھر بھی منع فرما دیا، اے خاتون میں محمد رسول اللہ اب بھی تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرات محترم کچھ دنوں کے بعد پھر ایک خط آتا ہے اور خط کے اندر جو آیا حضرات محترم بیٹی کے آنسو پہلے لگ گئے، خط ہی کچھ ایسا تھا، ایک بیٹی کی کہانی سن لو، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا اے میری لاڈلی بیٹی، تو نے میرے جیتے جی میرا دیدار نہ کیا، مجھ کو نہ دیکھا، اے میری بیٹی میری بہت خواہش تھی تو مجھے دیکھ تاکہ میں بھی تجھے دیکھ لوں، مگر میری بیٹی تو نے مجھے نہیں دیکھا، میرے آخری لمحات ہیں، اے میری بیٹی تو مجھے دیکھنے آ جا، آخری لمحات ہیں۔ اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا بیٹی اب تو واپس آ جا، تیرے باپ کا انتقال ہو چکا، اب تو واپس آ جا، اپنے باپ کا دیدار کر لے، آخری بار تیرا باپ تیرے سامنے ہے، آج کے بعد وہ اپنے باپ کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ سکتی، بیٹی اب تو آج اپنے باپ کا آخری دیدار کر لے۔ حضرات محترم بیٹی نیک تھی، وہ بی بھی نیک تھی، حضرات محترم اپنے باپ کی وصیت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پھر ایک خط لکھ لیے اور اس خط کے اندر لکھ لیے مچل کے بولے اس خط کے اندر لکھ لیا وہ بیٹی یا رسول اللہ اب تو جا سکتی ہوں نا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ